अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, और इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर सदाकत अली के साथ हमारा जो पैनल है विलिंग वेज रिहैब सेंटर का, हम सब लोग मिलकर अपनी इनपुट भी देते हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पर जो भी उस दिन मौजू ज़ेर बहस होता है उस पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। डॉक्टर सदाकत अली आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ इधर नदीम नूर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, इस्माइल बतूल हैं, और इधर मेरे पास जो है सामना नवाज़ और ज़करिया हाशमी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सीनियर काउंसलर। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर हम क्योंकि बात कर रहे होते हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट की, और ऐसे पेशेंट्स की जो नशा करते रहे, अगरचे ये बात भी सच है कि साथ में एडिक्शन के साथ साथ उनको साइकियाट्रिक इलनेस भी होती है, जिसको आप कई दफ़ा डबल जैपर्डी कहते हैं, डबल इलनेस कह लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक किताब लिखी थी नशे के मरीज़ जो हैं उनके मुताबिक, और उसमें आपने ये लिखा था कि नशेई जादूगर होते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जादूगर कैसे होते हैं। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन जादूगरों का जादू जब सर चढ़ के बोलता है, और फैमिली जो है वो भी काफ़ी मुश्किलात में घिर जाती है, क्योंकि कहीं पर गैर अखलाकी हरकतें इनसे सरजद हो रही होती हैं नशे के मरीज़ों से, कहीं पे क्राइम्स जो हैं हो रहे होते हैं, और उसका सारा ओनस और सारा जो ब्रंट है वो फैमिली को फेस करना पड़ता है, और फैमिली बिल्कुल बौखला सी जाती है कि इस अपने प्यारे को डील करें तो कैसे करें। ये जो सच बात है कि नशेई जादूगर होते हैं, और उनका जादू जो बोलता है सर चढ़ के, वो फैमिली वालों के सर चढ़ के बोलता है। इस पर आप अपने वसी तजुर्बे से जो गुज़श्ता 40 साल से आप यही शब व रोज़ निपटा रहे हैं काम, इसमें आपने क्या तरीका अपनाया कि इनकी और इनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी में ऐसी मुदाखलत करें जिससे वाकई तब्दीली रूनुमा हो जाए। नशा करना बड़ा मुश्किल काम है, और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे, और दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे, तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल, और हर तरफ से रुकावटें आ रही होती हैं, तो उन्हें एक चौमुखी लड़ाई करनी पड़ती है नशा करने के लिए, और हर रोज़ नशा करने के लिए, क्योंकि उनके पास ये चॉइस नहीं होती। अगर वो किसी दिन नशा नहीं भी करना चाहते तो उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ़ शुरू हो जाती है अगर वो नशा नहीं करते। तो नशे के मर्ज़ में ये एक पहलू है कि जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। अगर 1-2 डोजेज़ मिस करें तो बहुत ही मसला हो जाता है, फिर क्रेविंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा आता है। तो मरीज़ कुछ रोज़मर्रा कोशिशों से सीख लेते हैं कि सम हाउ और अदर वो रोज़ाना नशा कर गुजरे, और चूँकि उन्होंने कुछ और करना भी नहीं होता, सोए ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी उनकी ज़िंदगी में बन जाती है कि उन्होंने नशा करना है। और अगर वो किसी दिन नशा नहीं करते तो उनको एक बहुत ही तलख़ तजर्बे में से गुज़रना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लेते हैं कि कैसे उन रुकावटों को दूर करना है जो अहले खाना पैदा करते हैं, या मना करते हैं, या डांट डपट करते हैं, या माशरे में जो रुकावटें हैं, पुलिस का मामला है, नशा मिलता नहीं है आसानी से, क्योंकि नशा चूँकि काला धंधा है तो इसलिए इसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो अंडर कवर होती है, और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं नशे के मरीज़ों को, और इसीलिए वो अक्सर घबरा के ये कहते हैं कि ये बहुत लानत है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, और फिर वो छोड़ने की कोशिशें भी करते हैं, और उनको फिर वही तलख़ तजर्बात में से या विड्रॉल में से गुज़रना पड़ता है, और वो हिम्मत हार के फिर नशा शुरू कर देते हैं। सो ये एक वाकई बहुत गोरख धंधा है जिसमें मरीज़ पड़ जाते हैं, और उनको फिर ये सीखना पड़ता है कि अपने अहले खाना को कैसे पछाड़े। कभी वो चक्कर दे के, कभी मोहब्बत से, कभी गुस्से से, कभी लड़ाई मार कुटाई, कभी चीज़ों की तोड़ फोड़, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं जिससे कि वो नशा करने में कामयाब हो जाते हैं, और घर वालों को इस मामले में कामयाबी नहीं मिलती कि वो
کتنی بھی کوششیں کریں مل کے وہ نشے سے اس کو روک نہیں پاتے. وہ اہل خانہ کو اشتعال دلاتا ہے اور پھر اہل خانہ جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں ان کو, کیونکہ نشے کی زندگی میں بے عزتی تو ویسے ہی بڑی ہوتی ہے, ہر طرف سے ہوتی ہے, اور مریض اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر جب اہل خانہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو مریض مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ تعاون بھی کریں گے, کیونکہ اہل خانہ جب تانے دیتے ہیں, طنزیں کرتے ہیں یا ہاتھا پائی کرتے ہیں یا شاؤٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ گلٹی فیل بھی کرتے ہیں, اور جب وہ گلٹی فیل کرتے ہیں تو پھر مریض کو کچھ ریلیکسیشن دیتے ہیں, یا جس چیز سے منع کر رہے تھے تو وہ پھر منع نہیں کرتے, یا چشم پوشی کرتے ہیں اس کے نشے کے کام سے. تو مریض جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ چلائے رکھتا ہے, اور فیملی میں کبھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا پالیسی کرتا ہے کہ کسی ایک کو, جیسے والدہ کو یا دادی اماں کو یا کسی کو بہت اپنے ساتھ سیٹ رکھنا. اور اہل خانہ سادہ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا کہ مریض کس طرح ان سے جھوٹے وعدے یا قول و قرار کرتا ہے, ارادوں کا اظہار کرتا ہے. تو اہل خانہ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ایک اپنا ہمارا خاص فیملی ممبر ہے, تو کیسے ہم اس کی باتوں کو بالکل اہمیت نہ دیں اور کیسے اس کے وعدوں کو نہ مانیں. تو آج ہم باتیں کریں گے تو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ جب مریض وعدے کرے تو پھر آپ ان وعدوں پہ اعتبار کیسے کریں اور کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ مریض اپنے وعدوں پہ پورا عمل کر کے بھی دکھائیں. فیئر اینڈ فینٹیسی میں بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں, یا کبھی بہت زیادہ خوف زدہ رکھتے ہیں پیشنٹس گھر والوں کو, اور کبھی بہت ایسے جیسے سبز باغ دکھانا کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن چیزیں میں ٹھیک کر دوں گا خود بخود. چونکہ گھر والوں کی بڑی ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, تو وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب مریض وعدے کر رہا ہوتا ہے اور سہانے خواب دکھا رہا ہوتا ہے تو گھر والے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس فینٹیسی پہ ان کی زندگی کی امیدیں چل رہی ہوتی ہیں. دوسری بات میرے ساتھ نشے کے مریضوں کی بات کر رہے ہیں یا ان کی بات کر رہے ہیں جو لوگ ووٹ لینے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ فیملی کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ باقاعدہ ان کو یہ اس بیماری کے متعلق اتنی انفارمیشن نہیں پتہ ہوتی ہے, اور وہ جو اپنی طرف سے وہ بیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ منتیں کر کے, قسمیں دے کر, وعدے لے کر, اور مریض کی باتوں پہ اعتبار کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, بیکاز دے ڈونٹ نو کہ کیسے بیماری کو ایڈریس کرنا ہے. میڈم ایڈکٹس کی بات ہو رہی ہے, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشینز رننگ این الیکشن کیمپین. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے پولیٹیشینز ہوں جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا گھر میں مریض ہوں جو وعدے کر کے اپنے کام نکال رہے ہیں, فیملیئرٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اعتبار کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی مریض کو ہم چونکہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملی میں, تو وہ بہت فیملیئر ہوتا ہے, اور پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا بھائی ہے, اور ہم انکانشیسلی اس باتوں پہ بار بار یقین کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. جیسے سیاستدان بھی چونکہ بڑے فیملیئر ہوتے ہیں, زیادہ تر سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں بہت محبت پیدا کر لیتے ہیں, اور فیملیئرٹی پھر لمبے عرصے تک ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنا, تو جن کو ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ اس طرح آپریٹ کرتا ہے کہ جو شکلیں ہم بہت بار بار دیکھتے ہیں وہ قابل اعتماد ہو جاتی ہے. جیسے کسی آپ ٹرین میں بھی بیٹھیں تو لاہور سے کراچی کی طرف چلیں تو سائیوال گزرنے کے بعد آپ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اعتبار آتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک بندہ ہے, کیونکہ آپ نے اس دوران 15-20 دفعہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے, اور پھر آپ کو یقین آتا ہے. یا جو ماڈل ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس میں آتے ہیں, جیسے شاہ رخ کو کیوں لوگ اتنے پیسے دیتے ہیں کہ وہ ماڈل کے طور پر کام کرتا ہے اور کروڑوں روپے ایک چھوٹی سی ایڈورٹیزمنٹ کے لیتا ہے, کیونکہ لوگوں کو اس کا چہرہ بہت فیملیئر نظر آتا ہے, یا وسیم اکرم کا یا کسی اور کا, اور وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو قابل اعتبار ہوتی ہے. جیسے وسیم اکرم کہتا ہے کہ فلاں ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے کپڑے اچھے دھلتے ہیں, تو لوگ مان لیتے ہیں, حالانکہ وسیم اکرم کوئی دھوبی نہیں ہے, تو لیکن وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. تو فیملیئرٹی جو فیملی میں ہے یہ بڑا رول پلے کرتی ہے اس معاملے میں, کہ بار بار لگتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے تو یہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی مریض کوئی وعدہ کرتا ہے اور آپ اس وعدے پہ اگر یقین کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ آپ اس وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز
منسلک کر دیں کہ جو نظر آتی ہو اور جو میئر کی جا سکتی ہو، جسے ناپا تولا جا سکتا ہو، جو کوئی ایسی چیز ہو جو محض اندر کے دل کی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں جو کہ لوگ وعدے سے کرتے ہیں، آبزرو کر سکیں. یعنی اگر مریض کہتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا یا میں فلاں کام نہیں کروں گا یا میں آپ کو یہ دکھ نہیں دوں گا، تو یہ تو وہ ایک والنٹیئر کر رہا ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے، اپنے دل سے وہ ایک بات کر رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے اگر تم یہ ذمہ داری بھی ساتھ اٹھاؤ. صحیح. کیونکہ اگر کوئی خالی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، تو آپ کا دل تو ویسے خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسے کہ اچھا چلو ایک گلاس پانی تو پلاؤ، اور وہ لیکن نہیں یہ آپ خود ہی اٹھ کے پی لیں. تو جب بھی کوئی وعدہ کرے آپ کے ساتھ زندگی میں، کسی بھی قسم کا وعدہ کرے، تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی ایسے ایکشن میں جو کہ روزمرہ بنیادوں پہ آپ دیکھ سکیں. صحیح. اور آپ اس کی کوئی پیمائش کر سکیں. یعنی ناپ تول کا نظام اس میں ہونا ضروری ہے، کوئی سبجیکٹیو نہیں بلکہ آبجیکٹیو بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اچھا سر، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کچھ فیملی جو کہ مریض یہ بیفلنگ ڈیزیز ہے، تو اگر کوئی فیملی اگر سٹینڈ لے بھی لیتی ہے تھوڑا سا مریض کے اگینسٹ اور اسے بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ فیملی کو بلیم شروع کر دیتے ہیں، ان میں گلٹ انڈیوس کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایسے آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جادوگر کو واقعی میں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور یہ جو اس کی یہ جادوگری ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا. سر اس سوال کا جواب اگر ہمیں بریک کے بعد کیری آن کر لیں. سر بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہیں سے ہم واپس آئیں گے کہ کس طرح سے گلٹ انڈیوس کر کے، کس طرح سے جو ہے وعدے کر کے بعد میں کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. رائٹ آفٹر دی بریک. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے. تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں، تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ نشے کے مریض کا مرکز و محور یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں نشہ ملنا چاہیے. اس کے لیے فیملی کے ساتھ اس نے کیسے بات کرنی ہے، کیسے ان کی بازو مروڑنی ہے، کیسے آرم ٹوئسٹنگ کرنی ہے. اور اس سے بات کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فیملی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. کبھی گلٹ انڈیوس کر کے، کبھی ایسے وعدے، کبھی سبز باغ، اور پھر وہ سب کچھ پاش پاش. ڈاکٹر صاحب یہ نشے کے مریض جو ہے ان سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جیسے زکریا بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی فیملی ممبر نشے کے مریض سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرنے کی بجائے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بہترین دفاع اٹیک میں چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر بیوی اس کو کہتی ہے کہ جی آپ شراب پیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا اچھا نہیں کرتے، کوئی اس بارے میں واضح نصیحت کرتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے تمہارا والد رشوت نہیں لیتا تھا، یا تمہارے بھائی میں یہ پرابلم نہیں تھا. اور بیوی ایک دم پریشان ہو کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ یہ تہیہ بھی کر لیتی ہے کہ خاوند کے شراب پینے پہ اس نے کوئی بات نہیں کرنی. سو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو ایک نشے کے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ دفاع کرنے سے معاملات خراب ہوں گے، لہذا وہ اٹیک کرنے پہ اتر آتا ہے، اور لوگ اٹیک سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ
ہمیں کوئی غرض نہیں، یہ جو مرضی کرے، ہماری طرف سے یہ جیے، ہماری طرف سے مرے. وہ اپنے غصے میں پھر اس کو کچھ دن کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. سر یہ جو نشے کا مریض ہے، پچھلے جو وقفے سے پہلے ہم بات کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں کوئی سیاستدان چھپا ہوا. اب آپ جو دفاع اور فینس اور ڈیفینس کی اٹیک کی بات کریں، مجھے لگتا ہے یہ فیفا 218 کا ورلڈ کپ کا کھلاڑی ہے کوئی. دیکھیے سر ابھی یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، کام دوسرے کرتے ہیں اور دوسرے ہی اس کی زندگی میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو اسی طرح چلتے رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. نشے کا مریض بھی گھر میں گاڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نہ وہ یونیورسٹی جا رہا ہے نہ وہ کوئی کاروبار میں حصہ لے رہا ہے. اس کے کمرے میں بھی اے سی ہے کیونکہ وہ بھی ایک اہل خانہ میں سے ہے. تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ دو قسم کی فیملیز کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے سوسائٹی میں، کہ ایک وہ فیملیز ہیں جو کہ نشے کے مریض کو اپنا پیارا سمجھ کے اس کے چکر میں بار بار آ جاتے ہیں اور اس کے وعدوں میں بھی آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے کام کاج کو بھی جاری رکھتے ہیں، اس کے خرچے بھی اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں اور اس کا معیار زندگی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں کہ آخر یہ بھی ہمارا پیارا ہے. تو ایسی فیملیز میں جہاں ہر حالت میں اپنائیت کو جاری رکھا جاتا ہے اور انیبل کیا جاتا ہے، نوازشیں جاری رہتی ہیں، تو ایسی فیملیز میں نشے کی بیماری کے واقعات مختلف شکلوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن یہ فیملیز جڑی رہتی ہیں، کم از کم یہ فیملیز ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک دوسرے کے نشئی رویوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس دوسری فیملیز وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی نان سینس برداشت نہیں کی جاتی اور ایسے فیملی ممبر کے ساتھ بہت آڑے ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے. صحیح طریقہ سے. لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس سے فیملیز بکھر جاتی ہیں اور جو نشے کرنے والا ہے وہ ڈرفٹ وے کر جاتا ہے فیملی سے اور وہ اسٹریٹ پہ چلا جاتا ہے اور فیملیز میں جو لوگ باقی ماندہ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی تلخی کے ساتھ گزارتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی پیارا پٹری سے اتری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے یا نشئی رویوں کا حامل ہے یا ڈرگز کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بات کرنا سیکھ لیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو واپس سنبھال لے اور نشے سے نجات حاصل کر لے اور فیملی بکھرنے سے بھی بچ جائے. اور یہی چیزیں ہیں جو علاج میں سکھائی جاتی ہیں اور اس کو ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں کہ فیملی میں ایک دوسرے سے جب کوئی آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کیسے بات کرتے ہیں یا آپ اپنے پیارے کی زندگی میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو مداخلت کے اصول کیا ہیں. اس میں اگر وہ غصہ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی کام نہیں بنتا، اگر غم کا مظاہرہ کرتے ہیں یا منت سماجت کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پیمپرنگ کرتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا، آسائشیں دیتے ہیں، اس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس کو وعدے کرتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو گے تو تمہیں ہم گاڑی لے دیں گے. وہ نشہ تو کوئی نہیں چھوڑتا پر گاڑی لے کے چھوڑتا ہے. سر ڈائلاگ اگر آپ کہتے ہیں کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے تو وہ تو اٹیک موڈ پہ آ جاتا ہے. وہ تو اپنی تو اس کو کوئی عزت جو ہے وہ اس وقت نہیں، وہ تو اس کو مقصد مرضی جو ہے سر اپنے اوپر نہیں چلتی کہ نشہ روک لے مگر دوسروں پہ ایسی زبردست مرضی چلا. سر اسی سے ملتا جلتا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا، اب ایسے کسی شخص کے ساتھ اگر اچھا، زیادہ اچھا، بہت زیادہ اچھا سلوک بھی نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ سخت رویے بھی نہ رکھے جائیں، یعنی نہ نائس ہوا جائے اوورلی نہ نیسٹی ہوا جائے، تو سر پھر کیا جائے؟ کیا کوئی درمیانی راستہ ہے؟ کیا بظاہر یہ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے پل صراط پر چلنے والی بات ہے کسی نشے کے مریض سے مذاکرات کرنا، پر در حقیقت ایسا نہیں ہے. کچھ بنیادی نقطے اگر ہم سمجھ لیں تو ایسے فیملی ممبر کے ساتھ بات کرنا جو غصے کا مظاہرہ کرتا ہو یا دھمکیاں دیتا ہو اور نشے جیسی حرکتیں کرتا ہو تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اپنی کنجی اس کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ فیملی میں یا کوئی ویسے کام کاج کی جگہ پہ کوئی بندہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم جلد ہی پھر یہ ذہن میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ برا سلوک کریں. یعنی اگر ہم ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چلیں تو معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا غصہ کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے
تو ہمیں کسی سٹیج پہ جا کے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی بد کلامی کریں. سو یہ پہلے تو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی آپ کا پیارا یا آپ کا کولیگ یا آپ کا ہمسایہ جب آپ سے بات کرتا ہے یا کوئی شخص آپ سے جو ہے بد کلامی کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا شاؤٹنگ کرتا ہے یا آپ کے اوپر ذاتی قسم کے حملے کرتا ہے, تو کسی سٹیج پہ بھی آپ اس طرف نہ جائیں کہ اب میرا بھی حق پہنچتا ہے کہ میں بالکل نیلے پہ دیلا پھینک دوں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. آپ ہمیشہ بات چیت کو اپنا فورٹے بناتے ہیں, آپ ہمیشہ غصے کو ایسے ٹول استعمال نہیں کرتے, آپ بات چیت کو تھوڑا عمدہ پیمانے پہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ بات چیت کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی جو برا لگا ہے آپ کو اس کے بارے میں کہتے ہیں, آپ اسے نتائج بتا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس سے میرے اور آپ کے درمیان دوری پیدا ہو سکتی ہے, یا میں فلاں جو سہولتیں آپ کو مہیا کرتا ہوں میں وہ سہولتیں آپ کو مہیا کرنے سے پھر باز آ جاؤں گا. تو ہمیں کبھی کبھی انفلوئنس ظاہر کرنا پڑتا ہے, جیسے ماں باپ ہیں تو وہ انفلوئنس رکھتے ہیں اپنی اولاد پر ماں باپ جو ہیں وہ لیوریج بھی رکھتے ہیں, یعنی کوئی طاقت بھی رکھتے ہیں. جیسے کہ باس ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن میں کہ وہ بطور باس اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے, وہ نتائج کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ٹھنڈے دل سے اور سکون سے کرنی چاہیے, اور کسی سٹیج پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ دوسرا بندہ آپے سے باہر ہو رہا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی ہم بھی آپے سے ضرور باہر ہوں. یعنی ہم سب کا کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ سوسائٹی سے سیکھنے والی چیز ہے, یہ عقیدہ سا بن جاتا ہے کہ ایک خاص حد تک ہم صبر کریں گے اور اس کے بعد پھر یکدم ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے کروں. جیسے کئی لوگ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹی وی پہ جس میں انوشکا شرما کسی بندے کو ڈانٹ رہی تھی, اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی, کسی نے جوس کا ڈبہ سڑک پہ پھینک دیا تو وہ ڈانٹ رہی تھی اس بندے کو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے, اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی ان کا حق بنتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اور بعد میں اس شخص نے بھی سوشل میڈیا پہ اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں نے تو گندگی تھوڑی پھیلائی ہے, میرا قصور ہے کہ میں نے سڑک پہ جوس کا ڈبہ پھینکا, لیکن جتنے گندے رویوں کا مظاہرہ انوشکا شرما نے اپنی بات چیت میں کیا اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر جی, یہ جتنے بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں یہ اپنی چیزوں کو منیمائز کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا. ہمارا جو ڈیفنس میکنزمز ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کا جو شتیر ہے وہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے, اور دوسرے کی آنکھ میں کچھ بھی نہ ہو تو ہمیں شتیر نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گفت و شنید ہے یہ ایک سیکھنے کا کام ہے, اور ہم کتنی بھی معقول بات کر رہے ہوں ہمیں پھر بھی دوسرے لوگوں پر پھٹ پڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کتنا بھی صحیح رستے پہ چل رہے ہوں اس کو ہمیں مبارک ہو صحیح رستہ, لیکن جو لوگ صحیح رستے پہ نہیں چل رہے ہوتے ان کو تنزیں کرنا یا ان کی بے عزتی کرنا اس کا کوئی حق ہمیں کسی طرح نہیں پہنچتا. ہاں ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں, ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, ہم اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اس کا عندیہ دے سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ہم کسی کو دیتے ہیں وہ ہم روک سکتے ہیں. ہم میل جول کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کا بھی ہم بات کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا کریں تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ہے کہ جو بات بھی ہم کہیں تو وہ سنجیدگی سے کہیں, اور ایسی بات نہ کہیں جس پہ عمل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شیر آیا والی بات ہو جاتی ہے. اور جب ہم دھمکی دیتے ہیں کہ میں ناراض ہو کے میکے چلی جاؤں گی اگر آپ نے نشہ نہیں چھوڑا تو, یا والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا اور پھر نکالتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی دھمکیاں دیں ہی نہ, لیکن اگر آپ دھمکی دیتے ہیں تو پھر آپ کو عمل ضرور کرنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دھمکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ہمیں مثبت بات چیت کرنی چاہیے, اور دوسروں کی ذمہ داریاں خود نہیں اٹھانی چاہیے. وہ واپس جو ذمہ داریاں انہیں بلانگ کرتی ہیں
یا ان کی ذمہ داریاں ان کو کسی صورت نہیں اٹھانا چاہیے. پلس پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پردہ پوشی کا بھی ایسے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایڈکٹیو بیہیویئرس کے حامل ہوتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو 2-3 باتیں جو اس ڈسکشن میں نے سیکھی ہیں ان کو مزید میں آپ سے ایلیبریشن چاہوں گا. ایک تو میں نے یہ سیکھا کہ جو گھر میں جب ہم بچوں کی تصحیح کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح رویے ہیں اور یہ ڈسپلن ہے تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھی آفس ہے, کیا آپ ہمارے باس ہیں, آپ ہمارے والد نہیں ہیں, والدہ نہیں ہیں, یہ آفس آپ نے سمجھا ہے جس طرح سے آپ ہمیں ڈیل کریں. 1 نمبر 2 سر کہ ہمیں لوگوں کو, کیونکہ میں ہمیشہ یہ سنتے آیا تھا کہ جو ڈوز آف دیئر اون میڈیسن ہمیں جب لوگوں کو ہم دیتے ہیں, جو دوائی ہمیں وہ پلاتے ہیں, جب ہم ان کو پلاتے ہیں تو پھر ان کو لگ سمجھ جاتی ہے, مگر یہ نہیں کرنا, آپ نے منع کیا ہے. اور تیسری جو بات میں سمجھوں اس ڈسکشن سے سر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوڈ ونز اگرچہ وہ نشہ کر رہے ہیں ان کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے. نہیں سر, نہیں سر پھر بریک کے بعد بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ایگری نہیں کیا. آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ناظرین ویلکم بیک. پچھلے وقفے میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے لوڈ ون سے اگر وہ ایڈکشن کا شکار ہے, سبسٹنس ابیوز کا شکار ہے, الکوہولزم کا شکار ہے, تو کیسے نپٹا جائے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات چیت کریں, ڈائلاگ کریں. اور مجھے جو بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ شاید کہ اس کے آگے کیا ہتھیار پھینک دینے چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو ڈوز آف ہز اون میڈیسن نہیں دیتے, جیسے آپ نے منع کر دیا, تو بات وہ یہاں پہ نہیں ٹلتا. کہتے ہیں یہ تو آگے بچتے چلے جا رہے ہیں. وہ کئی دفعہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے, بات جو ایسکلیٹ ہو جاتی ہے. ہم بھی اس کو ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی آگے سے پھر. اور کئی دفعہ تو ماں باپ یا اپنے لوڈ ون کے ساتھ ایڈکٹ جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی کر لیتا ہے. اب کیا کریں؟ دیکھیے, سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ پرائمری ہے, یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بندہ نشہ کر رہا ہے. نشہ کرتے کرتے جسم میں ایک تبدیلی آتی ہے جس سے کہ پھر ایڈکشن کی بیماری ہو جاتی ہے. یعنی نشہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایڈکشن ہے. ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے جسم میں نشہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا یا اسے نشہ موافق نہیں ہے تو پھر وہ نشہ کرتا ہے. جیسے مٹھائی کھانا ویسے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اور وہ مٹھائی کھائے تو پھر اس کے لیے بہت تباہ کن ہوگا. اسی طرح نشہ کرنا ویسے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ فرائض منصبی سے توجہ ہٹاتا ہے, لیکن اگر نشہ موافق بھی نہ ہو اور نشہ کرنے سے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہوں یا آپ سے چلا بھی نہ جائے یا آپ سے بولا بھی نہ جائے اور آپ مزہ کا خیز حرکتیں کر رہے ہوں تو پھر آپ کو نشے سے باز رہنا ہوتا ہے. اگرچہ نشے سے باز رہنے کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے, پر اس میں دھینگا مشتی کی ضرورت نہیں. فیملی ممبرز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے اور وہ حرکتیں بھی بظاہر ایسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے, اس کا میل جول بھی ایسے لوگوں سے ہوتا ہے. تو ایک پرفیکٹ پرسیپشن جو ہے فیملی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا فیملی ممبر بہت برا ہے, لیکن انہیں یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا بیٹا ہے, تو
آدھا وقت جو ہے وہ اس سے محبتیں جتاتے رہتے ہیں، نوازشیں کرتے رہتے ہیں، اور آدھا وقت اسے برا بھلا کہتے ہیں، پھر کچھ دن اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، پھر لگے تو پٹائی بھی تھوڑی بہت کر دیتے ہیں مل جل کے. لیکن مریض ہر اس چیز کو ویلکم کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو نشہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس میں مار پٹائی بھی شامل ہے، اس میں طنزیں بھی اور لان تان بھی شامل ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے، ایک کاسٹ ہوتی ہے. وہ تو پھر انسائٹ کرے گا تاکہ اس کو مقصد حل ہو. بلکہ بعض اوقات صبح سویرے مریض سوچتا ہے کہ اچھا میں اپنے نشے کے لیے پیسے وغیرہ کیسے پیدا کروں، تو وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اہل خانہ اس کی تھوڑی بےزتی کریں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بےزتی کرنے کے 2-3 گھنٹے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روپیہ پیسہ بھی دیں گے. اور بہت سارے فیملی ممبرز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے محبت کو تھوڑا اور بڑھا دیں گے، مہربانیوں کو تھوڑا اور بڑھا دیں گے، نوازشیں تھوڑی اور زیادہ کریں گے، تو یہ جواباً پھر نشہ چھوڑ دے گا. جبکہ ایسا ممکن نہیں. اسے نشے کی بیماری ہے، نشہ چھوڑنے کے لیے اس کو علاج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ویسے اپنے طور پر مریض نے اور اس نے اہل خانہ نے بھی بہت کوششیں کی ہوتی ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. خود مریض جو ذاتی طور پر کوششیں کرتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد اس کو کریونگ ہوتی ہے، یا بعض اوقات جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ بہت زیادہ تلخی محسوس کرتا ہے اپنی طبیعت میں، اور پھر وہ دوبارہ ہمت ہار کے تو نشے کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ جب نشہ کرتا ہے تو ایک قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، جب وہ نشہ نہیں کرتا تو دوسرے قسم کے مسائل اور نئی قسم کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب نشہ کر کے بھی مصیبت ہے اور نشہ نہ کر کے بھی مصیبت ہے، تو پھر میں نشہ کر کے مصیبت، جیسے لوگ کہتے ہیں نا شادی وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، تو لوگ کھا کے پچھتا لیتے ہیں زیادہ تر. اچھا سر، جو نشہ کرنے والا ہے وہ اکثر اگر وہ ساتھ ساتھ نشہ بھی کر رہا ہے روزانہ اور ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کاج بھی پورے رکھتا جا رہا ہے، اور اسی کو وہ ایک اپنا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ بنا کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے میری اس چیز سے، تو کیا وہ مریض نہیں ہے، یا اگر وہ مریض ہے تو اس کے اس آرگومنٹ سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے بہت جو ہائی فنکشننگ لوگ ہوتے ہیں نا، تو آخر کار اپنی ٹینشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نشہ کرنے لگتے ہیں. اور اگر انہیں نشے کی بیماری آ جائے تو اس کی ہائی فنکشننگ کچھ عرصے تک قائم رہتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے ایک ردم بنی ہوتی ہے. جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہوں تو پیڈل روک بھی دیں تو سائیکل چلتی رہتی ہے، جسے کوسٹنگ کہتے ہیں. تو جو اگر کاروبار خاندانی ہے یا کافی عرصے سے چل رہا تھا، تو کوئی بندہ کہتا ہے میں کوئی نشئی تھوڑا ہوں. نشئی تو وہ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر گرے پڑے ہوتے ہیں. میں تو دیکھو کاروبار کرتا ہوں، میں تو کماتا ہوں، یہ تو میں شام کو بس تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہوں، میں اور تو کوئی برائی نہیں کرتا، میں تو صرف نشہ کرتا ہوں. پر حقیقت یہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے باقی برائیاں خود ہی اس کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ نشے میں ویلیو سسٹم بڑا کمزور ہو جاتا ہے. نشے میں رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان کو خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جو ہائی فنکشننگ الکوہولک ہوتے ہیں اور کما رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے اگر وہ سربراہ بھی ہوں تو پھر ان سے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نشے کی بیماری ایکچولی ایک جسمانی بیماری ہے جو نشہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے. یعنی ان کا جسم نشے کو صحیح طرح پروسیس نہیں کر سکتا، اور ان کا جسم ان کے چڑھائے ہوئے نشے کو اتارنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ زہریلے مادے پیدا کرتا ہے. اب جب یہ زہریلے مادے سرکولیٹ کرتے ہوئے دماغ میں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. اور بعض اوقات تو الکوہولک یا دوسرے ایڈکٹس بہت دیر تک لمبی تقریریں کرتے ہیں، فون کال پہ لوگوں کو لمبی کہانیاں سناتے ہیں. پھر یہ کوکین کا جو نشہ کرتے ہیں، ان میں پیرانویا بہت ہوتا ہے، شکی وہمی بہت ہوتے ہیں. اور جب نشے کی ایک سٹیج پہ وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، دوسری سٹیج پہ وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کریش کرتے ہیں، کبھی وہ ٹیک آف کرتے ہیں. تو ارد گرد کے لوگوں کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے جیسے وہ بونچال میں ہوں یا کسی طوفان کی زد میں آئے ہوں. جب بھی آپ اپنے نشے کے مریض سے بات کرتے ہیں، خصوصاً اگر وہ خاندان کا سربراہ ہے یا درجے میں آپ سے کچھ زیادہ ہے، جیسے خاوند ہوتا ہے، تو مشکل ہو جاتی ہے بات کرنا بیوی کے لیے، کیونکہ گھر کے اخراجات میں پھر وہ تنگ کرنے لگتا ہے. پھر وہ اور دھمکیاں دینی شروع کر دیتا ہے. اگر اسے نشہ کرنے کی اجازت نہ دے تو وہ بیوی کو کہنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے پھر تم مجھے گھر نشہ نہیں کرنے دیتی،
کہ میں باہر نشہ کروں گا اور پھر تمہیں پتہ ہے باہر نشہ کروں گا تو خالی نشہ تھوڑی کروں گا, وہاں عورتیں بھی ہوں گی, تو پھر تم خود ہی دیکھ لو, بہتر ہے کہ مجھے خود ہی نشے میں تعاون کرو, برف لا کے دو, فلاں کرو, یہ کرو. تو خواتین فٹافٹ گھبرا کے تو کہتی ہے اچھا نہیں میں خود ہی کرتی ہوں, آہستہ آہستہ میں اپنے پیار کی مدد سے اس کو نشے سے دور لے جاؤں گی. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نشے کا مریض جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی اس پہ عمل کرے گا کہ اب میں صرف گھر کروں گا, باہر نہیں کروں گا. بھائی ایسا تو وہ کوئی قانون نہیں پسند کرتا کہ جو اس پہ لاگو کیا جائے, اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں باہر نہیں کروں گا, وہ باہر بھی کرتا ہے, وہ گھر بھی کرتا ہے. تو کسی صورت میں اہل خانہ کو اپنے مریض کے نشے کی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور جب کوئی نشے میں دھت ہو تو اس سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے کوئی خیر کا کلمہ اس وقت آپ کو نہیں مل سکتا. کیونکہ رات کو مریض جو مرضی دل میں آتا ہے, منہ میں آتا ہے, اپنی بیوی کو کہتا ہے, اور صبح پھر اٹھ کے بیوی کی منت سماجت کر کے تو اسے راضی کر لیتا ہے, اور بیوی پھر راضی ہو جاتی ہے. یا پھر صبح اٹھ کے جلدی سے بھاگ کے دفتر چلا جاتا ہے, اور شام کو آتا ہے کہتا ہے چلو شاپنگ کو چلتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں. تو وہ رخ ہی پلٹ دیتا ہے. بیوی سوچ رہی تھی کہ شام گھر آئے گا تو میں بات کروں گی, پھر وہ کہتی ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ لون کے سوٹ خریدنے چلو, تو تمہیں فلاں فلاں سوٹ میں لے کے دینا چاہتا ہوں, یا زیورات لے کے دینا چاہتا ہوں جو امیر لوگ ہوتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو یہ بھی خیر کا دن آیا, تو اب میں وہ باتیں نہیں کرتی جو کل رات تھی. تو اکثر رات کو نشے میں دھت ہو کے, شراب کے نشے میں خاص طور پر دھت ہو کے بیویوں کو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. کئی مریضوں کو تو شوق ہوتا ہے, بیوی کو کہتے ہیں تم کھڑے ہو کے میری بات سنو, یعنی اسے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تاکہ پوری توجہ سے میری بات سنو, اور لائن حاضر جیسے کر دیتے ہیں نا, تو اس طرح. اور بیویاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھکی ہوئی حالت میں ان کی باتیں ایسی سنتی ہیں. بیویاں کہاں ملتی ہیں؟ یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں, جو 40 سال کے تجربے میں سب سے حیران ہوا ہوں تو وہ یہ بات ہے کہ نشے کے مریضوں کو بہت تابع دار بیویاں ملتی ہیں, بہت فرمانبردار بیویاں ملتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اتفاق کی بات ہے یا نشے کے مریضوں کو کوئی ہنر آتا ہے کہ وہ ان کو تابع دار بنا لیں. ہم اس کو اس طرح سے ذکر نشے کے مریضوں کا تو ہو رہا ہے, کچھ مختصر سا ذکر کو ڈیپینڈنس یا جو پیار کی بیماری یا پیار کا روگ ہے اس کا بھی ہو جائے. مریض بھی تو اپنے اہل خانہ یا بیوی یا والدہ میں وہ جو حد سے بڑا ہوا بیماری کی شکل اختیار کر لینے والا پیار ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, جس میں انہیں لگتا ہے کہ وہ محبت اور پیار کے نام پر جو دھونس دھاندلی, زبردستی, ایون ڈاکٹر کے مشورے کے خلاف وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے. دیکھیں کچھ سوچیں ایسی ہیں جو آپ بات کریں, کچھ سوچیں ایسی ہیں, آپ نے بھی کبھی نہ کبھی واٹس ایپ پہ کوئی نہ کوئی ایسا پوسٹ ضرور دیکھی ہوگی جو کہتی ہے کہ ہر چیز کا علاج محبت ہے, اور اگر آپ کو محبت سے نتیجہ نہ ملے تو ڈوز بڑھا دیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کی بھی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے آپ کو وہ ایڈکشن ہے, یعنی وہ کارگر نہیں رہی تو ڈوز بڑھانی پڑ رہی ہے. تو محبت جو ہے یہ ایک اسپرچول چیز ہے, اسے آپ کوانٹیفائی نہیں کرتے. اگر آپ محبت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ منفی نکلتا ہے تو آپ اسی محبت کو جاری رکھیں, ڈوز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفرت کرنا شروع کر دیں یا ڈرانا شروع کر دیں. آپ نشے کے مریض سے محبت جاری رکھتے ہیں, اس کی رسپیکٹ بھی جاری رکھتے ہیں, لیکن باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں, حدوں کو آپ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ کب اسے کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈوز بڑھا دیتے ہیں. جب آپ محبت کی ڈوز بڑھاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کو ڈیپینڈنس, یعنی ہم روگ کی بیماری. سر اس میں محبت شاید ایسی پرابلمز میں رہتی نہیں ہے, وہ خوف جگہ نہیں لے لیتا ہے کہ وہ فیئر سے ساری فیملی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے طور پر وہ محبت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ محبت ہے. یہی بات ہے کہ یعنی محبت اور خوف ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. سائنٹیفکلی محبت کا اپوزٹ نفرت نہیں ہے, محبت کا اپوزٹ فیئر ہے. اور اگر کوئی ماں یہ خوف کرتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جو باہر گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے خیریت سے واپس آ جائے, اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ محبت ہے, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے. اور اگر ہمیں خدشات رہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے گا تو بڑا ہو کے افسر بنے گا تو یہ محبت ہے, اور اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھے گا نہیں تو سڑکوں پہ خجل خوار ہوگا تو یہ خوف ہے. جو جی اس سیگمنٹ میں سر یہ سمجھ آیا کہ کئی دفعہ
فیملی ممبرز انجانے میں اس سے پیار نبھانے کے چکر میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ جاری رکھے. یہ سمجھ آئیے سر. بالکل ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کی زندگی کو چلتے ہوئے رکھتے ہیں نشے کی بیماری کے دوران تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے اس نے نشہ چھوڑ دینا ہے تو کہیں اس کی بدنامی اگر ہو گئی یا کہیں اس کے معاملات خراب ہو گئے یا کہیں اس کی کالج میں یا یونیورسٹی میں اٹینڈنس کم ہو گئی تو پھر کیا بنے گا. تو ہم سارے کام اس کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلے بہانے فراہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بس یہ چند دن کے بعد نشہ چھوڑ دینا ہے, بس یہ جو گرمیوں کا موسم ذرا جا لے اور سردیوں کا موسم ذرا آ لے یا ذرا بارشیں شروع ہو لیں یا فلاں چیز ہو جائے یا فلاں چیز ہو جائے. تو اس چکر میں گھر والے ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں نشہ چھوڑ دوں گا تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی بات ہے وہ آج پہ ڈالنا ضروری ہے. جب بھی آپ سے کوئی جو کام آج کیا جا سکتا ہے وہ کل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ نہیں یہ آج کا کام ہے, اسے کل پہ نہیں ڈالا جا سکتا, آج کا کام ہے تو اسے آج ہی کرنا ہوگا اور آپ اصرار کریں. اور جب تک آپ اس طرح کی پالیسی نہیں اختیار کریں گے معاملات کل پہ پرسوں پہ چلتے رہیں گے اور وقت گزرتا رہتا ہے, دریا کے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, تو کئی سال گزر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک ہمارے پاس ایسا کوئی مریض نہیں آیا کہ جسے نشے کی بیماری پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور وہ آ گیا ہو. 5 سال 7 سال 10 سال کا وقفہ ہوتا ہے جب لوگ علاج کے لیے آتے ہیں. اور ڈائبٹیز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بیماریوں کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم انہیں ڈینائی کرتے رہتے ہیں اور خود فریبی کا یہ جال ایسا ہے جس میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اندازہ ہوا ہے وہ آپ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی شاندار بیٹسمین ہے, ٹینڈولکر ٹائپ, ویو ریچرڈس ٹائپ, اور ہم یہ سوچیں کہ اس کو ذرا نا ہلکی سی بال دیں, پولی بالاں کرانی ہے, ٹرائی بال تے مارے گا نہیں, خوش ہو جائے گا تو بلکہ آؤٹ ہو جائے گا اگلے بال پہ. 2-3 بال ہلکے دے چوکے چکے لگائے گا پھر مہربانی کر کے. نشے کے مریض کے ساتھ یہ پالیسی نہیں چلتی اور سچن ٹنڈولکر جیسے بیٹسمینوں کے ساتھ بھی یہ پالیسی نہیں چلتی کہ آپ انہیں پولے بال کرا کے متاثر کریں, کیونکہ اگر آپ پہلا ہی باؤنسر انہیں پھینکیں گے تو یہ اچھا رہے گا کیونکہ وہ تھوڑا چکرا جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے مذاکرات کر رہے ہوں کہ جو بہت مشکل بندہ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ شروع میں اس کو میں کچھ فیور دے دوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کا دل پگلانے کے لیے کچھ کروں تو پھر اس کا اینڈ پک جاتا ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جو ہے جب 1-2 دفعہ آپ ایسی چیز کبھی بھی مذاکرات میں یو ڈونٹ گیو اینی تھنگ فار نتھنگ, یہ ہمیشہ لین دین ہوتا ہے. جب آپ کسی سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں نشے کے مریض سے خاص طور پر کہ آپ ہمیشہ لین دین کی بات کرتے ہیں. اکثر آپ جب لین دین کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مٹیریلسٹک کہیں گے, لیکن لین دین صرف مٹیریل چیزوں کا نہیں ہوتا. جیسے والدین کو اطمینان چاہیے کہ ان کا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے تو وہ طلب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سیل فون چاہیے یا اگر آپ کو یہ لیپ ٹاپ چاہیے یا کوئی آپ کو اپنی پسند کی چیز چاہیے تو جواب میں آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تو ضروری نہیں کہ بچہ بھی جواب میں آپ کو کوئی مٹیریل چیز دے, وہ آپ کو پرائیڈ دے سکتا ہے, وہ آپ کو اطمینان دے سکتا ہے, یا آپ پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کریں گے جو آپ دیکھ سکیں. جیسے آپ کسی بچے سے بات کر رہے ہیں اور وہ اٹھتا ہے 12-1 بجے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جو تم ذمہ داری سے وعدہ کر رہے ہو تو وہ ہم مان لیتے ہیں بشرطے کہ تم صبح 7 بجے اٹھنا شروع کر دو یا 8 بجے اٹھنا شروع کر دو, یا کوئی ریزنیبل چیز جو کہ دیکھی جا سکتی ہے, ناپی تولی جا سکتی ہے. کیونکہ جب تک وعدے کرنے والا کچھ دکھاتا نہیں ہے تو آپ اس کے وعدوں پہ نہ جائیں. اور وعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے تو آپ 1 ہفتہ بالکل کچھ نہیں کہتے. اگر آپ سے کوئی بندہ اگلے ہفتے کا وعدہ کرتا ہے, کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اگلے مہینے دوں گا, تو آپ پھر اس کو جا کے اگلے مہینے ملیں گے. تو موجود ہوگی مطلب نہیں, اگلے مہینے نہیں آپ ملیں گے, آپ اگلے دن پھر چلے جائیں گے. تو وہ کہے گا میں نے تو کہا تھا اگلے مہینے, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں پیسے مانگنے نہیں آیا, میں یاد دہانی کرایا ہوں.
कराने आया हूँ और मुझे एक कप चाय भी पिलाएं और मुझे मेरा ये काम छोटा सा कर दें, या कोई आप उसे और ही कोई काम कह देते हैं और 2-3 दिन बाद फिर आप उसे मिलते हो, कहते हैं फिर आप आ गए हैं, मैंने तो आपको कहा था कि अगले महीने पैसे दूंगा। बोले पैसे बेशक अगले महीने दें, मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे वाकई पैसों की वापसी चाहिए और मुझे अशद ज़रूरत है। और एक हफ्ते बाद आप फिर चले जाते हैं, आप कहते नहीं आज मैं सिर्फ खाना खाने आया हूँ। अच्छा, उसे समझ लग जाती है कि ये आता रहेगा और ये सीरियस है, और उससे अगली दफ़ा आप जाते हैं कि कैसे वैसे तो मैंने 50,000 रुपया आपसे लेना है लेकिन आज मुझे 10,000 की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो तो आप मुझे दे दें। कहते नहीं मैं अगले महीने ही आपको 50,000 दूंगा। आप कहते नहीं 10,000 तो आज दे दो, चलो 10 छोड़ो 5 दे दो, मैं बाकी का 5 कर लूँ, मुझे 1,000 ही दे दो, चलो मुझे 500 ही दे दो, चलो मुझे खाना ही खिला दो। तो कुछ ना कुछ आप एक्सट्रैक्ट ज़रूर करते हैं उस बंदे से जो देनदार है। डिफ़ॉल्टर को आप बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देते, डिफ़ॉल्टर को आप कहीं ना कहीं ज़रूर घेर लेते हैं कि ये नहीं तो वो कर दो और वो नहीं तो ये कर दो, अच्छा एक गिलास पानी तो पिलाओ, अच्छा ये फ़लाँ काम तो चलो मेरे साथ शॉपिंग पे तो चलो, चलो गाड़ी ड्राइव करके मुझे वहाँ छोड़ आओ। क्योंकि जो डिफ़ॉल्टर है या तो वो अपने डिफ़ॉल्ट से निकले या फिर आप ज़रूर उसके कंधे पे कोई ना कोई बोझ रख देते हैं कि ये करो डू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कर सकते हैं कि हम जो चीज़ें उनको दे रहे होते हैं वो थोड़ी विद होल्ड कर लें, जैसे मोबाइल फ़ोन फलां ये वो। देखिए वक्त से पहले बता सकते हैं कि चंद दिन के बाद फिर हम ये चीज़ विद होल्ड कर लेंगे और चंद दिन के बाद आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप पढ़ भी नहीं रहे और जॉब भी नहीं कर रहे और नशे के दोस्तों से मिलने से भी बाज नहीं आते, तो फिर ये जो गाड़ी है घर की सेकंड कार ये आप यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप मज़े से सोए रहते हैं 1-2 बजे तक, आपका एसी सुबह 8 बजे के बाद पीछे से ही बंद कर दिया जाएगा, तो आप जल्दी उठने की कोशिश करें वरना आपको इस सहूलत से महरूम होना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात हमें गिल्टी फील होता है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको उससे सच्ची मोहब्बत है तो फिर आप इन इक़दामात से भी बाज नहीं रहेंगे और आप स्टैंड लेंगे और वो उस पर एहतजाज करेगा या क्राइसिस पैदा करेगा और आप उस क्राइसिस को मैनेज करेंगे, तो फिर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप मौसर हो जाएंगे, आप इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, आपके बात मानी जाने लगेगी, आपका सिक्का चलना शुरू होगा। सर इस सेगमेंट में हमने काफ़ी बात कर ली और काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया, मगर जब हम पलट के आएंगे इस ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे कि क्या उस अपने लव्ड वन को जो एडिक्शन का शिकार है उसको मेरिट पर डील करने के और भी तरीके हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई मरतबा फिर लव्ड वन जो है नशा कर रहा होता है वो धमकियाँ और धौंस और धमकियों पे आ जाता है और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की भी बात करते हैं। नाजरीन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतरादिफ है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से हम निमट रहे हैं क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है। तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जैसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं तो उनका हल होता है। ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले। बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी 7वीं आदत जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। गो के बाद जो हमारी हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि किस तरह से हम अपने प्यारे को नशे की बीमारी से रोकें, बचा के रखें और क्या क्या तरीके मुदाखलत में अपनाएं
کہ وہ اس طرح سے ख़راب نہ ہو اور فیملی کو بھی خراب نہ کرے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا. گرمی بہت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انڈے کئی دفعہ سر گندے ہو جاتے ہیں. ہم نے گندے انڈے خریدنے نہیں ہوتے. اگر گرمی سے کیونکہ ہم نے انڈوں کو بچایا نہیں ہوتا, محفوظ نہیں کیا ہوتا, تو وہ انڈے گندے ہو جاتے ہیں. تو سر ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم درجن انڈوں کی بات کرتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ سر 6 وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس طرح سے یہ ظاہر مریضوں کا, ہم ایسی کوئی بری بات تو نہیں کہہ سکتے, آپ نے منع کیا ہے کہ ان کو ایسی بات نہیں کہنا گندے انڈے یا کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کرنی. اگر مارنے بھی ہوں تو سیاستدانوں کو مار سکتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ 6 دھمکیاں کیا وہ دے سکتے ہیں, کیسی دھمکیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں ایکچولی, جو ہاف ڈزن ہوتی ہیں. مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, شیپ بڑھا کے تو اپنے کمرے میں گھسا رہتا ہے, میں کمرے میں سے نہیں نکلوں گا, اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیتا ہے. باقی اہل خانہ سے میل جول جو ہے ختم کر دیتا ہے, رات کو جاگتا رہتا ہے تو دن کو سوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر مریض کوئی چیزیں توڑنے کے بارے میں کہتا ہے, کئی دفعہ چیزیں توڑ بھی دیتا ہے. کوئی ٹیلی ویژن گرا دیا اور دروازے بینگ کرنے شروع کر دیے, شیشے توڑ دیے, گرل جالیاں توڑ دی, یا کوئی اس طرح کا کام. گھر چھوڑ کے چلا جاؤں یا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کبھی کہتا ہے شادی کا تھریٹ, اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا جسمانی طور پر, اپنے آپ کو میں زخمی کر لوں گا یا اپنی زندگی ختم کر لوں گا, پھر مجھے آپ دیکھو گے نہیں کبھی, گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ویٹو تو بڑی طاقتیں کرتی ہیں. دیکھیں وہ بھی ایک طرح سے بڑی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ ہمارا پیارا ہوتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ کوئی شروع میں نشہ نہیں کرتا تھا, اور ہمارا جو اوریجنل رشتہ اس سے بیٹے کا, بھائی کا, خامد کا یا بیوی کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے, وہ جو ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے, تو یہ طاقت بناتی ہے اس کی, یہ بڑی طاقت بناتی ہے اس کو. لیکن ان سب چیزوں کو بہت آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر ہم سیکھ لیں. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی میں پھر گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر آپ مجھے زیادہ تنگ کریں گے. تو عموماً ایسے موقع پہ والد جو تپا ہوتا ہے اس وقت پوری طرح, وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ, تم نکل جاؤ گھر سے, تو تم چلے جاؤ گے تو ہماری تو زندگی لوٹ آئے گی, تو ہم تو دنیا پر آ جائیں گے. لیکن پھر 2-4 گھنٹے بعد وہ جب چلا گیا ہوتا ہے تو پھر اسے تلاش کرتے پھرتے ہیں اور منت سماجت کر کے گھر واپس لاتے ہیں. تو جب بھی کوئی پیارا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تو آپ یہ نہیں کہتے, آپ جاتے ہوئے کوئی دھکا نہ دیں. نہیں, پارٹنگ کک نہیں دینی چاہیے. چاہے کوئی دفتر میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہو یا دھمکی دے نوکری چھوڑ کے جانے کی, تو اس کو کبھی بھی جاتے ہوئے پیچھے سے لات نہیں مارتے. غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں مانتے, ہاں ہم کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو تم جانے کی جو بات کر رہے ہو تو یہ ہمیں اچھی نہیں لگی, اس سے تکلیف ہوئی ہے, تم میرے بیٹے ہو, اگرچہ تم نشہ کرتے ہو یا پڑھائی نہیں کرتے یا غلط حرکتیں کرتے ہو تو تم میرے بیٹے اور 100% میرے بیٹے ہو, اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, اور تم جانے کی باتیں کر رہے ہو تو اس سے مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے, اور میں تمہیں پکڑ کے تو بٹھا نہیں سکتا, باندھ کے نہیں بٹھا سکتا. اگر تم چلے گئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا, میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور واپسی کا رستہ دکھائے. تو جب آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں اور غصے کی حالت پہ قابو پا کے یہ بات کرتے ہیں, تو پھر وہ جانے لائق بھی نہیں رہتا. مجھے آج سمجھ آئی سے ندیم صاحب کو یہ گانا کیوں پسند ہے, آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, یہ مجھے آپ سمجھ. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا یا کچھ اپنے آپ کو میں ختم کر لوں گا یا کوئی ایسی بات کرتا ہے, تو پھر آپ دوسری تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اگر تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی, اور تمہیں تکلیف ہوگی تو ہمیں ہوگی, کیونکہ تم ہمارے فیملی ممبر ہو, تم ہمارے پیارے ہو, اور اگر تم نے ایسی کو حرکت کی جس سے تمہاری زندگی کو نقصان پہنچا تو تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے ایک حرام موت کے ساتھ, لیکن ہم روگی ہو جائیں گے اور تمہیں بہت یاد کریں گے, اور جب بھی تمہارا ذکر آئے گا ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں ایسا روک دو جس سے کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تم بات کر سکتے ہو, تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہیں تکلیف کیا ہے. وہ بولے گا جی مجھے کریونگ ہوتی ہے, یا میں نشے کے بغیر
نہیں رہ سکتا تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر آپ اسے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہمارے گلے سے بھی لقمے نہیں اتریں گے، لیکن کھانا تو کھانا پڑتا ہے. اور اصل مسئلے کو اگر ہم بات چیت کے ذریعے حل کر لیں تو وہ بہت بہتر ہے. اور دھمکیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں میں بجلی کے سوئچ کو ہاتھ لگا لوں گا، میں فلانا کر دوں گا. آپ پینک میں نہیں آتے کیونکہ وہ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، اگر آپ ان دھمکیوں کو مان لیں یا پرووک کریں، اس پہ جلتی پہ تیل ڈالیں کہ وہ ایسا کر ہی گزرے، تو بعد میں پھر آپ کو بھی بہت گلٹ ہوتا ہے. سو محبت اور رسپیکٹ جاری رکھتے ہوئے آپ نو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں. اور جب آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر چہرے پہ بہت زیادہ تلخی نہیں رکھتے. اور جب آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ایک دم اپنا آرڈر نافذ نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اور 8-10 دن میں تمہیں دیکھوں گا، اگر تم صبح 12-1 بجے تک سوئے رہو گے تو تم سمجھ لو 13 تاریخ کے بعد جو ہے صبح 8 بجے تمہارا اے سی بند ہو جائے گا. اور پھر 13 تاریخ تک اس سے بات کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے. روز آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں 13 تاریخ دی ہوئی ہے اور اس دن کے بعد سویرے 8 بجے سے تمہارا اے سی بند ہو جائے گا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پہلے ہم انہیں بتاتے ہیں، اور جب ہم پہلے انہیں بتاتے ہیں تو کچھ عرصہ انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا تبدیلی کے لیے موقع بھی دیتے ہیں. کیونکہ مینجمنٹ کے اصولوں میں یک ڈگری آرڈر نہیں چلتے، کیونکہ کئی دفعہ ہماری مرضی ہم پر نہیں چل رہی ہوتی، تو ہمیں اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پیارے کی مرضی خود اس پر نہ چل رہی ہو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے کی مرضی خود اپنی ذات پر نہیں چلتی تو اس کی مرضی ہم پر بہت چل رہی ہوتی ہے. اور یہ قباحتوں کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حیران کن چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ مریض علاج کرا کے گیا ہے، فالو اپ میں آ رہا ہے، تو گھر والوں کو کس طرح وہ قائل کر لیتا ہے کہ اب مجھے مزید علاج کی یا فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسئلہ بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، مسئلے سے نہیں اٹھتا. گھر والوں کو بتاتا ہے کہ کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں؟ دوبارہ کہتے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہتے پھر مجھے فالو اپ میں جانے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہیں؟ مجھے عمرے پہ بھیج دیا، اچھی باتیں، میں درس قرآن کے لیے کیوں نہ چلا جاؤں؟ اور گھر والے کہتے ہیں اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم درس قرآن کے لیے چلے جاؤ، علاج میں کیا رکھا ہے، اب نشہ تو تم نے کرنا کوئی نہیں ہے. بات بن جاتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام کریں وہ ہوتا ہے. آپ درس قرآن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہدایت پاتے ہیں زندگی کے معاملات میں، پر آپ کی کھانسی تو ٹھیک نہیں ہوتی اس سے، آپ کا بلڈ پریشر تو اسی طرح رہتا ہے، آپ کی شوگر تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تب بھی آپ وہاں انسولین کے انجیکشن تو لگاتے رہتے ہیں نا اپنی ڈائبٹیز کے لیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ وہاں جا کے کھجورے بھی کھائیں اور انسولین بھی نہ لگائیں تو پھر شوگر تو بڑھے گی. کیونکہ بیماریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بیماریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے نیک ہو رہے ہیں یا ہم کتنے اچھے یا برے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. سو ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں، یعنی میں فیملی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے ارادے مریض کے سامنے ٹھوس ہونے چاہیے، اور مریض کی یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ارادوں کو بدل دے. خود وہ جتنے مرضی نیکی کے کام کرے یا اچھے کام کرے یا ہم اس کے لیے جو بھی چاہتوں کا اظہار کریں اور نوازشیں کریں، لیکن جو ہم نے ایک ارادہ مریض کے ساتھ ظاہر کیا ہو وہ کسی صورت بھی نہیں بدلنا چاہیے. یعنی اگر مریض 2 دن اچھے رویوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم ساری سینکشنز یا ساری پابندیاں ایک دم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا پرانی عادتیں جاتے جاتی ہیں، تو اس کے چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جب مریض اچھے ارادوں کا اظہار کرے تو آپ بولیں کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے اس چیز کی. جب مریض کہتا ہے کہ جی اب دیکھو نا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں بہت گھر میں ہی سارا وقت امی کی خدمت میں گزارتا ہوں، تو اب تو سوال نہیں نا پیدا ہوتا کہ میں نشہ کروں، یا اب تو آپ کو یقین ہے کہ میں کبھی نشہ نہیں کروں گا. تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم.
تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پہلے وہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں تو انہوں نے پتہ ہی نا میں کڈا چنگا, میری نوح بہت پیڑی ہے, یا کوئی میں بہت اچھا ہوں, میری بیوی. ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں. جب ویلیڈیشن لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو بہہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو اس کی رو میں نہیں بہہ جانا چاہیے, آپ کو ایک حق سچ کی بات کرنی چاہیے. کہتے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کو اپنی بیوی سے بڑی شکایتیں ہیں, لیکن میں نے چونکہ ان کا نقطہ نظر نہیں سنا تو میں ابھی نیوٹرل ہی ہوں. اور یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم لوگوں کی بلا وجہ توثیق و تصدیق نہ کریں. یہاں تو لوگ جو ہیں کاغذوں کی تصدیق کرنے افسروں سے جاتے ہیں, وہ بغیر دیکھے سٹیمپ لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو گواہی دینی پڑے, شہادت دینی پڑے, توثیق و تصدیق کرنی پڑے تو آپ ذمہ داری سے کرتے ہیں. کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ ہم رشتہ کرنے والے ہیں تو وہ کیسا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے تو آپ بتائیں تو پھر ٹھیک ہے. ہماری ایک خالہ ہوتی تھی اللہ بخشے, تو ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی کوئی بھی تو وہ کبھی کمنٹ نہیں کرتی تھی. ہم کوئی بات کرتے تھے وہ کہ اچھا یہ اس بارے میں بتائیے یا اس بندے کے بارے میں بتائیے, ندیم نور صاحب کیسے ہیں ان کے بارے میں بتائیے, تو وہ کہتے چپ کر رہو کچھ نہ کچھ. یہ مطلب کیا ہے, ایویں جو مرضی سمجھ لیں. اب آپ کیوریوسٹی کو ہوا دینا کہ خود ہی پتہ کر لو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سمجھ چاہیے. تو یہ ان کا ڈائلاگ تھا کہ مجھے یاد ہے, یہ 50-55 سال پرانی بات ہے, وہ مجھے اچانک یاد آئی ہے کہ یہ ان کا یہ پکا تکیہ کلام تھا کہ آپ کچھ بھی کہیں انہوں نے آپ کو کوئی کانکریٹ آنسر نہیں دینا. ان کا نام تھا خالہ ہدایت, وہ ہماری امی کی سہیلی تھی, مطلب سگی خالہ نہیں تھی. تو وہ ان کا یہ سٹائل تھا کہ جب بھی بات کریں گے تو انہوں نے کوئی آپ کے کوئی سرا نہیں پکڑانا. انہوں نے آپ کوئی پوچھیں تو انہوں نے یہ پکا فکر رکھا, آپ دیکھیں اسے 100 جگہوں پہ فٹ کریں گے تو فٹ آ جائے گا. جہاں آپ نے جیسے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ کھانا مٹن کڑھائی کیسا تھا, آپ کہتے چپ کر رہو کچھ نہ کچھ. اب اگلے بندے کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے, یا ارریلیونٹ آنسر دینا. کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے حلوہ کھلایا جو کہ آپ نے نہیں کھلایا, تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا, تو میں بولتا ہوں بہت انٹرسٹنگ تھا. اب حلوہ انٹرسٹنگ, یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات. تو بعض اوقات جو ہے پیشنٹ ایسی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں انٹرسٹنگ ہے آپ کا یہ جواب. تو وہ کہتا ہے کہ تانوں تو نہیں نا پتا کہ ہوں میں تانوں پتہ ہے نا ہوں کدی نشہ نہیں کرنا. تو آپ کہتے ہیں کہ بہت دلچسپ جواب ہے آپ کا. وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک نشے کا مریض جتنا چلاک ہے, کیونکہ اس کو چلاک اس کی بیماری نے بنایا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. دنیا کی واحد بیماری ہے جس کا آفیشیل نیم ہے جو ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اٹ از اے کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. تو جب ایک نشے کے مریض کو اس کی بیماری چلاکیاں سکھا رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنے پیارے کی زندگی بچانی ہے تو آپ کو بھی تھوڑا چلاک ہونا پڑے گا. خود میں بڑا احسان مند ہوں نشے کے مریضوں کا کہ 40 سال سے میں چونکہ اس علاج میں ہوں, تو میں جو بہت ہی معصوم اور بولا بالا ہوں فطرتاً حقیقتاً, تو مجھے مریضوں نے جو ہے اتنی باتیں سمجھائی ہیں کہ مجھے دنیا میں کچھ چلنے پھرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں بہت احسان مند ہوں کیونکہ یہ ان سے کوپ کرتے کرتے یعنی غصے پہ قابو پانا سیکھا. کیونکہ اگر آپ غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھتے تو پھر آپ نشے کے مریضوں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, چاہے آپ معالج ہیں, چاہے آپ اہل خانہ ہیں, چاہے بیوی یا خامد ہیں. اگر آپ کا واسطہ کسی نشے کے مریض سے ہے, کسی الکوہلک سے ہے, کسی کوکین استعمال کرنے والے سے ہے, کسی جوا کھیلنے والے سے ہے, کسی ورکوہلک سے ہے, کسی بے وفا سے ہے, تو پھر آپ کو غصے پہ قابو پانا لازم ہے. آپ کو صرف ہیومن سکلز کام آئیں گی, ہاتھا پائی کام نہیں آئے گی. آپ شاؤٹنگ کریں گے تو کچھ نہیں بنے گا آپ کا. آپ روئیں گے, آپ پچھتائیں گے, تڑپیں گے یا جو مرضی کریں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنی ہیومن سکلز پہ کام کریں گے, جو کہ اسٹریس مینجمنٹ ہے, جو کہ فلیکسیبلٹی ہے, جو کہ میٹ کوگنیشن ہے. آپ اپنے اندر جھانکیں گے اور اس سے بھی زیادہ آپ اپنے پیارے کے اندر جھانکیں گے. دیکھیں اپنے اندر جھانکنا بھی کافی مشکل سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ہمارے پاس ایک گریبان ہوتا ہے جس کے اندر ہم جھانک سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے کے دل میں اترنا اور دوسرے کے دل میں جھانکنا یہ بہت کارآمد رہتا ہے اگر ہمیں کسی سے معاملات طے کرتے ہیں.
اور جب کوئی ہمارا مریض بات چیت کر رہا ہوتا ہے، شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنا پیٹرول خرچ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں جوابی میچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تحمل سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں، اور جب وہ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہلکان ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پریس کانفرنس ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بولتا ہے، اخیر میں جب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا تو آپ ایک مختصر سی بات کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نشے کی بیماری کے حوالے سے مدد حاصل کرو، اور نشے کے مریض کا کوئی مستقبل نہیں. سر آپ کی مجھے بات یاد آ گئی، وی آر آن دی رانگ سائڈ آف آر آئی بالس. ہمیں خود کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. مگر آپ کی پریس کانفرنسز سے میرے ذہن میں آیا کہ آج کل پریس کانفرنسز کا سیزن چل رہا ہے، اور مجھے سر آپ کی بات پتہ نہیں، میرا آپ بات ایڈکشن کی کر رہے ہیں مگر کہیں میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. مجھے یہ بھی خیال اجاز بھائی آپ کو ایسے سیاستدان تو نہیں یاد آ رہے کہ ایڈکشن میں سر آ رہے ہیں مجھے، میں عرض کرنے لگا ہوں سر ود آل دی ہیوملٹی کہ جو ایڈکشن کا ہوتا ہے نا بندہ جو نشے میں ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی جو ہے نا طریقہ، وہ کیا کہتے ہیں سر، فروغ گزاشت نہیں رکھتا، وہ اس سے پرہیز نہیں کرتا. اور کچھ سر ایسی نظر آتا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کئی لوگ جو بڑے وعدے کرتے ہیں، اور آپ نے بارہا مس کے بھی سوال کے جواب میں کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ میجریبل پرفارمنس ہے کہ نہیں، کوئی اس کے جو چینجز نظر آ رہے ہیں، یعنی ادروائز اکھاں بند کر کے نہ خریدو نہ ٹھپا لاؤ. دیکھیں نشے کا جو مریض ہے نا بیسیکلی مفت خورا ہوتا ہے. افسوس کہ ہمیں کچھ الفاظ ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، پر ہم بڑا چونکہ ہمارے رزق کا وسیلہ بھی ہیں اور ہمارا ان سے دن رات میل ہوتا ہے، تو یہ فری لوڈرز ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ فری لوڈرز ہوتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو ٹیلی ویژن پہ اثاثہ جات ان لوگوں کے جو سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑے ہیں، تو اکثر کے بینک میں کافی پیسہ ہے اور پراپرٹیز بھی کافی ہیں، لیکن آپ نے اکثر یہ فکرہ بار بار دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں؟ جی نہیں جی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں جاتے. لوگ اپنا دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں اور انہیں گاڑیاں مہیا کرتے ہیں. ایسے بھی میں نے سیاستدان دیکھے ہیں جن کے لباس میں پاکٹس ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں. اس طرح لباس میں اگر پاکٹس ہوں تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ ان کی جو پرواز میں کوتاہی آ جائے گی، بڑی ایئر پاکٹس آ جائیں گی، لہذا اے ٹی ایم مشینیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتا قدم قدم پہ اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں جو جیب میں. سر میں نے یہ سوچا کہ ان کا اپنی پاکٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انہوں دا ہاتھ جڑا کسی اور دے بوجھے چوندے. اکثر وقت سے اپنی جیب چ ہاتھ پاندے نہیں تو بعد پتہ چلتا ہے وہ کسی دی جیب ہے. سر گاڑیاں چارٹرڈ طیارے بھی آج کل جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں نا، یہی تو لبھانا، دل لبھانا. یعنی سر جی میں معذرت چاہتا بس کر دیے گل بڑی دور نکل جانی گل جانتی. زکریا صاحب جو ہے نا یہ کچھ کر رہے ہیں. خطرناک گلا نہ کرو تسی، یہ وی آر نان پارٹیسن. سر میں پروگرام کے جو لاسٹ سیگمنٹ ہے اس میں سر جو ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ابھی ایک وقفہ لیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو کیسے ان کو مائل کیا جائے، کیسے اپنی خواہش کے خلاف مریض کو، نشے کے مریض کو مائل کیا جائے کہ وہ علاج حاصل کرے، یہ اس پہ بات کریں گے سر. اور سر ہم بات کریں گے اس بات پہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہترین علاج حاصل کر لے. کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو ایک اچھی علاج گاہ تک کس طرح پہنچایا جائے، اور یہ سارا کام جو ہے کس طرح سے مداخلت، اس کی دخل در معقولات کیسے کیا جائے. رائٹ آفٹر دا بریک، دیٹ ول بی دی لاسٹ سیگمنٹ. یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے، اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے
کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں. ویلکم بیک ویورز. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام جو ہے تھوڑا سا طوالت کا شکار ہو گیا کیونکہ آج کل جو ہے موسم ایسا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے موسم الیکشن. اس میں ایک مثال مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ کئی لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے اور جب ہم آئیں گے تو کیا کھلائیں گے. بالکل سر یہ بڑا مزیدار ہے, اس سے بڑی محبت بڑھتی ہے. جی اچھا سر جی یہ بتائیے کہ ہم بیکاز وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈکشن اینڈ سبسٹنس ابیوز اینڈ آل دیز تھنگس دیٹ جس طرح کوئی نشے کا مریض بن جاتا ہے. سر یہ کافی مشکل بیماری ہے, یہ آسان بیماری نہیں ہے, کافی زندگی میں اتھل پتھل مچا دیتی ہے. یہ کیسے سر اس کو مائل کیا جائے کہ یہ صحیح علاج لے لے اور خدا نخواستہ جن کا علاج نہیں ہوتا سر اٹ از ناٹ اونلی موربڈ بٹ اٹ کین بی فیٹل, زندگی جا سکتی ہے. ان کا علاج سر کیا کسی علاج گاہ میں ممکن ہے یا گھر میں ممکن ہے, کیسے کیا جائے علاج؟ یار بھائی پچھلے 250-300 سال سے تو علاج ہو رہا تھا ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر ایک طرح سے, لیکن پچھلے 30 سال سے اب آؤٹ ڈور بیسس پہ علاج بڑا کامیاب ہونے لگا ہے اور اس کو اپ سائڈ اپ ماڈل کہا جاتا ہے اور پرانے طریقہ علاج کو اپ سائڈ ڈاؤن ماڈل کہا جاتا ہے. لیکن جیسے پچھلے 30-35 سال میں دیگر بیماریوں کے علاج میں بہت بہتری آئی ہے تو نشے کے علاج میں بھی بہت بہتری آئی ہے. اور میری اس وقت جو سوچی سمجھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ریئل سیٹنگ میں مریض کا علاج بہترین ہو سکتا ہے لیبارٹری سیٹنگ کی بجائے. ریہیب جو ہے نا وہ لیبارٹری سیٹنگ ہے. ریئل سیٹنگ میں یہ علاج بہت بہترین ہو سکتا ہے جبکہ وہ ٹیمپٹیشنز بھی موجود ہوں, وہ اپنے اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہو, ماں باپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہو اور پھر وہ اپنی نشے کی ترغیب اور کریونگ پہ قابو پا رہا ہو. پر اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ مریض کے اندر خود سے نشہ چھوڑنے کی حقیقی جلتی ہوئی تمنا ہو. لیکن اگر مریض علاج کے نام پہ بدکتا ہے اور ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے اور علاج سے بچنے کے لیے ایک پرتشدد رویے اپناتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا بات نہیں سنتا تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ انڈور سیٹنگ میں ایک کرائسس انٹرونشن کر کے ہوتا ہے, جس میں جو انڈور علاج کا مقصد ایکچولی نشے سے پوری طرح نجات دلانا نہیں بلکہ نشے کے علاج کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی جو ایک منیمم سکسیس ہے وہ اس میں یہ کہی جائے گی کہ کوئی مریض جو علاج گاہ میں رہا ہے اور مرضی کے خلاف بھی رہا ہے لیکن اگر اس کے اندر نشے کی نجات کی تمنا پیدا ہو گئی ہے گو کہ بھی اس نے نشہ نہیں چھوڑا یا وہ ریلیپس ہوا ہے اور یا پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر ریلیپس ہوتا ہے تو یہ ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر ہے. اس کو کہا ہی جاتا ہے جیسے بیفلنگ اینڈ کننگ ڈیزیز کہا جاتا ہے تو یہ اسے ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. لیکن اگر اہل خانہ کاؤنسلنگ میں آ جائیں تو اس کے اثرات مریض پر پڑنے شروع ہوتے ہیں اور وہ اس طرح بھی علاج کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ اہل خانہ 1 منٹ کے لیے اس سے بات کر سکتے ہیں جب اس کی کوئی حرکت دیکھیں جو کہ نشے کے حوالے سے ہے اور اس حرکت پہ اہل خانہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں یا وہ کتنی تکلیف میں ہیں اور پھر اسے علاج کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 منٹ میں یہ سارا کام دن میں ہر فیملی ممبر 2-4 دفعہ کر سکتا ہے اور مریض اس سے زیادہ چڑھے گا بھی نہیں کیونکہ بات شروع ہو کے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اور آپ پہلے بتاتے ہیں کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے ابھی یہ نشے کے معاملے میں تو اس کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش ہوتی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ تم اس نشے کے معاملے میں مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر آپ بات کو بدل دیتے ہیں کہ اچھا آؤ چلو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں یا چائے پیتے ہیں,
پھر آپ ایسا ماحول نہیں پیدا کرتے جس میں اگلے 2-3 دن آپ ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہ کریں. تو اس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں. یعنی جب سارے فیملی ممبر پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ مریض کے ساتھ روزمرہ انٹریکشن کیسے کرنا ہے اور اس کو لڑائی جھگڑے سے کیسے بچانا ہے اور کیسے نوازشیں نہیں کرنی اور کیسے محبت اور رسپیکٹ جاری رکھنی ہے, تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں بہت تیزی سے فیملی ممبر آگے بڑھنے لگتے ہیں. اس میں کبھی آپ اپنی کنجی ایز اے فیملی ممبر اپنی جذباتی کنجی مریض کے ہاتھ میں نہیں دیتے, اور آپ اسے اس کا ہی مسئلہ سمجھتے ہیں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. آپ اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے. آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے بیٹے کا ہے, لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے تو اس لیے میرا مسئلہ بھی ہے. یعنی اگر بچہ پڑھتا نہیں تو والدین اس کے پیچھے ہلکان ہوئے پھرتے ہیں, حالانکہ یہ اس کا مسئلہ ہے پڑھنا. آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور نہیں پڑھتا. تو یہ تھوڑا سا باریک فرق جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو گھر میں ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے, جو کہ بڑا تکلیف دہ کام ہے. ایک تو نکتہ چینی لمبی نہیں ہونی چاہیے, دوسرا نکتہ چینی توہین امیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر باڈی لینگویج خراب ہو جاتی ہے, پھر سائلنس ہو جاتا ہے, پھر رشتوں پہ چوٹ پڑنے لگتی ہے. اور بہت ساری فیملیز جو سمارٹ ہوتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں, جنہیں ہم سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز کہتے ہیں. لیکن یہ جو سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز ہوتی ہیں, جو فلوئنٹ بھی ہوتی ہیں, پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں, انہوں نے زندگی میں کئی کامیابیاں سمیٹی ہوتی ہیں, تو ان کے علاج کو زیادہ تر آؤٹ ڈور بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے. لیکن جن فیملیز نے زندگی کے دیگر معاملات میں کامیابیاں حاصل نہ کی ہوں اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھی نہ ہو, تو ایسی فیملیز کو پھر مشکل پیش آتی ہے وہ ساری چیزیں سیکھنے میں جو نشے سے نجات کے لیے ضروری ہیں. اور ایسے مریضوں کا علاج اگر انڈور میں ہو اور فیملی ان کو ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرنے کے لیے آئیں. یاد رکھیں, ریہیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مریض کو کہیں جمع کرا کے آپ منفی ہو جائیں. ہمیشہ آپ کو روزانہ جا کے اپنے مریض سے ملنا ہوگا. کتنی دیر بعد؟ یعنی اگلے ہی دن. یعنی آج اگر پیشنٹ داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی جا کے آپ کو اسے فیس کرنا ہے, اور اس کی کوئی نکتہ چینی یا اس کی کوئی بات ہے اس کا پراپر جواب دینا ہے. اور پھر آپ اس ملاقات کو مختصر رکھیں گے اور اگلے دن کی بات کر کے کہ میں کل پھر آؤں گا تو تم بھی ذرا سوچنا, اور پھر آپ اگلے دن آتے ہیں. ان میٹنگز کو ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگز کہتے ہیں, جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تھیراپیوٹک میٹنگز ہیں, لیکن گھر والوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جس میں وہ اپنے مریض کو روز ملنا بھی چاہتے ہیں, دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں, جو آرگنائزیشنز آپ کو آپ کے مریض سے نہیں ملنے دیتی تو وہاں دال میں کچھ کالا ہے. بعض جگہ تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ اپنے پیارے کو جس علاج گاہ میں بھیجیں اس کو اندر سے باہر سے اچھی طرح آپ نے دیکھا ہو, ان سے آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوں. اور آپ علاج گاہ سے یہ بھی تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی فیملیز سے بھی ملوائیں جنہوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا, یا ہمیں ایسے مریضوں سے بھی ملوائیں کہ جنہوں نے نشے سے بحالی پائی. اور جو فیملی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں جس میں بہت ساری فیملیز بھی بیٹھی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ان کو بٹھا کے تو گلمپس جو ہے دکھانا چاہیے علاج گاہوں کو, تاکہ لوگ اعتماد سے آگے بڑھیں اور تسلی سے کامیابیوں کی طرف بڑھیں. سر ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا, جیسے کچھ کہتے ہیں نا شارٹ کورس, کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف باڈی کلینس ہو جائے, صاف ہو جائے, ڈی ٹاکس جس کو کہتے ہیں. تو کیا یہ ڈی ٹاکس جو ہے یہ صرف انڈور بنیادوں پہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی آؤٹ ڈور بنیادوں پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ڈی ٹاکس بھی آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر مریض کا جو ڈی ٹاکس ہوتا ہے وہ بہت تکلیفوں بھرا نہیں ہوتا. صرف 4% مریض ایسے ہیں جن کی ڈی ٹاکسیفیکیشن صرف ہاسپٹل سیٹنگ میں ہو سکتی ہے. 16% ایسے ہیں جن کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے, اور 80% تو ایسے ہیں جو ہوم ڈی ٹاکس میں سے گزر سکتے ہیں. اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مریض خود جو ہے خواہش مند ہے کہ نہیں. اگر وہ خود نشے سے نجات کا خواہش مند ہے تو یہی وہ مریض ہے جس کو انڈور علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو انڈور علاج سے 100 کوس دور بھاگتا ہے اسی کو انڈور علاج کی ضرورت ہے.
تو اگر مریضوں میں رجحان پیدا ہو جائے مدد حاصل کرنے کا اور ان کے فیملی ممبرز بھی کاؤنسلنگ میں آئیں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ 5 سال بعد دنیا میں ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز بہت کم ہوں گے جہاں انڈور علاج صرف ہوتا ہو. زیادہ تر ٹریٹمنٹ سینٹر ہوں گے جہاں 80% سے زیادہ مریضوں کا علاج آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہوتا ہے. جیسے ولنگ ویز میں الحمدللہ پچھلے 10 سال سے روز افزوں آؤٹ ڈور علاج ہو رہا ہے اور 80% سے زیادہ مریض آؤٹ ڈور علاج میں ہوتے ہیں. ان سے بات چیت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ان سے ہمارا وہ قیدی کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر ان کے یورین چیکس ہوتے ہیں اور جب وہ آتے رہتے ہیں تو وہ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ پروگرس دیں. جیسے لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ ڈگری حاصل کر کے دیں کیونکہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو دن بدلتے رہتے ہیں, موسم بدلتے رہتے ہیں تو علاج بھی بدلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے علاج کوئی برے علاج تھے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب کے علاج پہلے سے بہت اچھے علاج ہیں. سر یہ جو اسٹینٹ ڈالتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کو کارنری آرٹری ڈیزیز میں تو اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے سر, اور جو ایکسپرٹیز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر نہ ہی ڈالیں کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو اگر وہ نہ ہی ڈالیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اکنامیکل فیلڈ کی باتیں ہیں, اکنامکس کی باتیں ہیں, جبکہ علاج معالجے میں تو جو ضرورت ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن ہم لوگوں نے بجٹ نہیں رکھے ہوتے اپنی زندگیوں میں بیماریوں کے حوالے سے. ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے بجٹ رکھے ہوتے ہیں, گھر بنانے کے لیے یا تعلیم و تربیت کے لیے, شادیوں بیاہوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ محفوظ سرمایہ اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ بیماریوں کے جو علاج ہیں ان پہ خرچ کر سکیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی اب گورنمنٹ سارا خرچہ علاجوں کا نہیں اٹھاتی اور لوگوں کو خود بہت سا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑے گا. اور اگر ہم سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیں, دنیا داری سیکھ لیں, سمجھداری سیکھ لیں تو نشے کی بیماری سے ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم نشے کی بیماری جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ ہمارے خانگی تعلقات, ہمارے ازدواجی رشتے, ہمارے اولاد کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں, ہمارے سبارڈینیٹس کے ساتھ رشتے بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا میں جنت کا مزہ محسوس کرنے لگتے ہیں. لاسٹ فائنل کویسچن, یہ جو ڈی ٹاکس ہے یہ ایک ہفتے میں ہو جاتا ہے یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کتنی دیر سے نشہ استعمال کر رہا ہے, کون سا نشہ استعمال کر رہا ہے, کیا یہ پرولونگ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ایک شارٹ کورس ٹائپ چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے جہاں واقعی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہاں 21 دن مینڈیٹری ہے. ہم لوگ جو ہوم ڈی ٹاکس کرتے ہیں یعنی ٹیلی فونیکلی کرتے ہیں والدین کی مدد سے ڈی ٹاکس, تو وہ 21 دن وہ گھر میں بھی رہنا پڑتا ہے ان کو اور اس دوران وہ وزٹ کرنے کے لیے ولنگ ویز بھی آتے ہیں. اور گھر میں 2 طرح کے مددگار ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ٹیلی فونیکلی ہم سے بات کر کے اس کو دوا وغیرہ دیں اور دوسرے وہ جو کوارنٹین قائم کریں یعنی وہ نشہ نہ پہنچنے دیں مریض تک. لیکن اس میں بنیادی مینڈیٹری نقطہ یہ ہے کہ مریض کی طرف سے پرزور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا ہوم ڈی ٹاکس کریں. یہ زبردستی کرنے والا کام نہیں ہے ہوم ڈی ٹاکس خاص طور پر. اور جو علاج گاہوں میں ڈی ٹاکس ہوتا ہے اس میں بھی مریض 2-3 دن کے بعد اپنی رضامندی دے دیتے ہیں کیونکہ اگرچہ ان کو ابتدا میں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ انہیں مرضی کے خلاف والدین نے علاج گاہ میں ڈالا ہے, لیکن وہ بہت سی کوف سے بچتے ہیں, بہت سی تکلیفوں سے بچتے ہیں. اور محبت کے رویے جب معالج ان کے ساتھ ڈسپلے پہ رکھتا ہے تو وہ بہت جلد ان کے ارادے جو ہیں نشہ چھوڑنے کے بن جاتے ہیں. اور ایسا کوئی ضروری نہیں کہ مریض علاج گاہ میں آئے گا تو جتنی دیر رہے گا وہ منفی رویوں پر ہی قائم رہے گا. لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے, دل کے دروازے پہ دستک دی جا سکتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو دروازے کھلتے ہیں. سر شکر ہے کہ ڈی ٹاکس کے بعد پھر مریض جو بھلے چنگے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ریکور ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بھلا چنگا کچھ بھی دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ بات جو کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے, وہ جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے تو یا فلموں کے آخر میں لکھا ہوتا تھا دی اینڈ, پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. تو زندگی مسلسل چیلنجز کا نام ہے.
اور نشے کی بیماری میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی موڈ خراب رہتا ہے، کبھی روزگار کے معاملات، کبھی تعلقات کے معاملات. ہم سب کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سجیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ذہنی توازن خراب ہے. کاؤنسلنگ کا مطلب ہے کہ اگر ہم زندگی کے اچھے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، کامیاب کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، تو ہم صلاح مشورہ حاصل کرتے رہیں. بہت سا صلاح مشورہ گوگل سے آپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب سے لے سکتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان سے ہم آگے بڑھ کے بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوچنگ لیتے ہیں تو یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے. کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں رستے کا نہیں پتہ اور ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ رہے، پر کسی کی مدد نہیں لے رہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں امید کرتے ہیں کہ بہت سے عقدے، بہت سے بھید، بہت سی باتیں کھلی ہوں گی، اور نشے کی بیماری جو ہے وہ ایک بند گلی نہیں ہے. علاج ممکن ہے. علاج کے لیے مدد حاصل کریں. جہاں سے بھی آپ کو لگے کہ آپ کو صحیح مدد مل رہی ہے وہاں سے مدد ضرور حاصل کریں. ادروائز دس کین بی فیٹل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی پناہ میں رہیے گا. اللہ حافظ.